में कोरोना का जोर कम पड़ने लगा। एक दिन में 1629 केसेज रिपोर्ट, मजीद 76 अफराद जान की बाजी हार गए। NCOC के मुताबिक मुल्क में मुस्बत कोरोना केसेज की शरह 3.10% रिकॉर्ड। 24 घंटों में 52,427 टेस्ट किए गए। पंजाब के हालात मामूल पर आने लगे। कल से तमाम स्कूल्स खुल जाएंगे। कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में अब्र रहमत, गर्मी की शिद्दत में कमी। नवाबशाह और गिरदोनवा में तेज़ आंधी और गरज चमक के साथ यालाबारी और बारिश। हैदराबाद में भी गर्द-आलूद हवाओं का राज रहा। हाला और जाम साहब में तूफानी बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। तेज़ हवाओं से मकानों की छतें, दरख्त और साइन बोर्ड गिर गए। आम के बागात और कपास की फसल को नुकसान पहुँचा। कराची में चंद बूंदे बिजली का निज़ाम बहा ले गईं। एक मरतबा फिर बिजली का तरसीली निज़ाम दरहम बरहम। स्कीम 33 की मुख्तलिफ सोसाइटियों में बिजली की फराहमी मअतल। कोरंगी, लांडी, मलीर समेत बेशतर इलाकों से भी बिजली गायब। उधर सूबे के दीगर शहरों में भी आंधी के बाद बिजली की आंख मचोली जारी रही। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी की अफ़गान मुशीर क़ौमती सलामती को सख्त तनबीह। कहा, अफ़गान मुशीर क़ौमती सलामती ने इंतहाई घटिया और नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल किए। यही रवैया जारी रहा तो कोई पाकिस्तानी उनसे हाथ मिलाना भी पसंद नहीं करेगा। उनके बयान पर मेरा खून खौल रहा है। हम इस्तेहकाम और अमन की बात कर रहे हैं। ये लोग अफ़गान अमन अमल को तबाह करके अपना किरदार अदा कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो हफ्ते और इतवार के दरमियानी शब चाय पीने वफाकी दारुल-हुकूमत में निकल आए। पार्टी की आला क़यादत के हमरा F7 जिना सुपर मार्केट पहुंचे। पार्टी कारकुन के ढाबे पर चाय पी, शहरियों के साथ सेल्फियां बनाई। राजा परवेज अशरफ, कमर जमान कायरा, हसन मुर्तज़ा और दीगर रहनुमा भी इस मौके पर मौजूद थे। शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मीर अली में FCKP साउथ के 29वें रिक्रूट्स कोर्स की पासिंग आउट परेड। मेहमान ख़ुसूसी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने आला कारकर्दगी का मुज़ाहरा करने वालों में इनामात तकसीम किए। एडर्स आपने जानी। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट express.pk। आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़, रखिए हर खबर पर नज़र। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं लाहौर में। वो 3 से 6 गुना जो है वो महंगी की है। अद्वियात से लेके आटे तक और आटा से लेके चीनी तक और चीनी से लेके घी तक वो पूरी कौम जो है वो एक अजाब में और गरीब आदमी जो है वो ख़ास तौर पे मुब्तला है। अब ये जो उन्होंने उस वक्त वादे किए थे वो एक सीरियस फ्रॉड था कौम के साथ, और इन्होंने दानिस्ता तौर पे, शौरी तौर पे, जानते बूझते हुए कि ये हम कुछ नहीं कर सकेंगे, इन्होंने पूरी कौम के साथ फ्रॉड किया। और इस शख्स ने, जिसका नाम इमरान खान नियाजी साहब है, इन्होंने बैठ के ये करवाया। इसके सामने सब ने आके पूरी एक एक टीम का आदमी आता रहा और आगे जो है वो झूठ बोलता रहा। अब जब 2.5 साल गुजर गए हैं तो अब इन्होंने दोबारा जो है वही फ्रॉड जो है वो कौम के साथ शुरू किया हुआ गुज़श्ता चंद दिनों से कि जी अशारिये बड़े बेहतर हो गए जी, खुशहाली आ रही है जी, हालात जो है वो ठीक हो रहे हैं। भी कहाँ हालात ठीक हो रहे हैं? क्या आटा जो है वो वापस आ गया है 33 रुपये किलो के ऊपर? क्या चीनी जो है वो 53 रुपये किलो के ऊपर आ रही है? अद्वियात जो 6 गुना महंगी हो गई थी वो जो है वो सस्ती हो रही है, वो दोबारा उसी कीमत पे आ रही है। बाकी सारी चीज़ें जो ज़रूरियात ज़िंदगी हैं, यानी क्या गैस की जो है वो जो कीमत 31 मई 2018 या 28 अगस्त 2017 को थी वो कर रहे हैं। वो बिजली की कीमत वो आ रही है, वो पेट्रोल की कीमत वो आ रही है।
اس وقت تو ان کے ارسطو جو ہیں وہ اسد عمر صاحب وہ کہہ رہے تھے جی دیکھیں جی پیٹرول تو 46 سے اوپر جو ہے وہ بکنے نہیں چاہیے، جب ہم آئیں گے تو 46 کے اوپر جو ہے وہ 44 روپے کے اوپر فی لیٹر ہم پیٹرول دیں گے لوگوں کو، یہ باقی تو سارے ٹیکس۔ تو اب جو ہے وہ صرف ایک دوبارہ یعنی 2.5 سال اس فراڈ اور جھوٹ کی بنیاد کے اوپر لوگوں کا یہ حشر کر کے اب ایک نیا فراڈ جو ہے وہ اب رچایا جائے گا غالباً اس بجٹ بنیاد کے اوپر لوگوں کا یہ حشر کر کے اب ایک نیا فراڈ جو ہے وہ اب رچایا جائے گا غالباً اس بجٹ ڈاکومنٹ کے ذریعے سے جسے یہ پیش کرنے جا رہے ہیں۔ لیکن جو ہماری اسیسمنٹ ہے جو کہ حقیقت پہ مبنی ہے کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، بلکہ حالات جو ہیں وہ اور زیادہ ابتر ہونے جا رہے ہیں، کیونکہ ان لوگوں کو یہ سمجھ ہی نہیں ہے کہ انہوں نے گورننس کس طرح سے کرنی ہے۔ اس وقت پنجاب کی یعنی یہ کرپشن کا راگ الاپتے ہیں وزیر اعظم صاحب اور کہتے ہیں کہ جی کرپشن جو ہے وہ اس کی وجہ سے ملک جو ہے وہ تباہ ہوتے ہیں، ملک تباہ ہو گیا۔ اس وقت جتنی کرپشن یہاں پنجاب میں ہے اس کی مثال پچھلے 72-73 سال میں نہیں ملتی۔ میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا کہ ڈپٹی کمشنر اور ڈسٹرکٹ ایس پی لیول کے لوگ جو ہیں وہ پیسے دے کے لگے، 2-2, 3-3 کروڑ روپے میں لوگ جو ہے وہ دے کے جا کے ڈپٹی کمشنر لگے ہیں۔ تمام اداروں کے سربراہ جو ہیں وہ پیسے دے کے لگ رہے ہیں، یعنی یہ حالت ہے اس وقت جو ہے وہ پنجاب کی۔ کوئی کسی غریب آدمی کا کام جو ہے وہ پیسے دیے بغیر جو ہے وہ ہو نہیں رہا۔ بھئی تم اندھے ہو، اوپر بیٹھے تم باتیں بناتے رہتے ہو ہر وقت، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ یہ پنجاب میں ہو کیا رہا ہے؟ یہ آئی بی تمہیں رپورٹس نہیں کرتی یا باقی ایجنسی جو ہیں وہ تمہیں بتاتی نہیں ہے کہ کس طرح سے وزیر اعلیٰ ہاؤس جو ہے وہ ایک کرپشن کی آماجگاہ بنا ہوا ہے۔ وہاں پہ ٹاؤٹ جو ہیں مختلف ٹاؤٹ، ایک سابق منسٹر ٹاؤٹ ہے جو پرنسپل سیکرٹری ہے، کوئی حال نہیں ہے، جو جا کے پیسے دیتا ہے۔ اور پھر آپ ان تبادلوں کا جو ہے یعنی سیکٹری لیول کے لوگ جو ہیں وہ یعنی یہ یعنی وقت آنا تھا اس صوبے کے اوپر کہ سیکٹری لیول کے لوگ جو ہیں وہ بھی جو ہے وہ پیسے دے کے جو ہے وہ پوسٹنگز لیں۔ اور آپ یہ دیکھیں لوگوں کا ٹینیور دیکھیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کن لوگوں کو کس طرح سے جو ہے وہ لگایا گیا اور ان کو جو ہے وہ ہٹایا نہیں جاتا، باقی لوگ جو ہے وہ کسی کا 3 ماہ سے زیادہ جو ہے وہ عرصہ تعیناتی نہیں ہوتا۔ یعنی اس قدر کرپشن ہے۔ آپ جو صحافی حضرات میرے سامنے بیٹھے، آپ خود اس بات سے آگاہ، آپ کے بھی یہ بات ساری علم میں ہے۔ صرف ایک آدمی جو اوپر بیٹھا ہے جو صرف ہر وقت جو ہے وہ اپوزیشن کو جو ہے وہ گالیاں دیتا ہے اور کرپشن کا راگ لاتا ہے اور کہتا ہے کہ جناب میں جو ہے وہ NRO جو ہے وہ نہیں دوں گا۔ وہ بھئی یہ NRO جن کو تم نے دینا تھا وہ تو تم دے چکے ہو، اور کرپشن میں تم نے غرق کر دیا ہے اس ملک کو اور اس صوبے کو، اور اس وقت جو حالت ہے ایسی حالت جو ہے وہ کبھی اس سے پہلے جو ہے وہ لوگوں نے جو ہے وہ دیکھی نہیں ہے۔ تو یہ اس قسم کا فراڈ اور جھوٹ جو ہے اس کی بنیاد کے اوپر یہ اور وقت جو ہے یہ گزارنا چاہتے ہیں، لیکن ہماری یہ انفارمیشن ہے، یہ کوئی میں صرف اسیسمنٹ کی بنیاد پہ نہیں کہہ رہا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر یہ 23 میں الیکشن کرواتے ہیں تو یہ اپنے گھروں سے نہیں نکل سکیں گے۔ یہ میری بات آج نوٹ کر لیں، یہ گھروں سے نہیں نکل گے، الیکشن کمپین نہیں کر سکیں گے۔ اتنا برا حال ہوگا ان کا، جو انہوں نے برا حال اس قوم کا کیا ہے۔ لیکن اس بات کا امکان بھی ہے کہ موصوف جو ہے وہ کسی دن آئے ٹی وی پہ اور آ کے جو ہے وہ لمبی چوڑی جو ہے وہ تمہید باندھیں، جس طرح سے انہوں نے وہ پروگرام شروع کیا ہوا ہے، وہ 2.5-3 گھنٹے جو ہے وہ تمام چینلز کے جو ہے وہ یہ کھا جاتے ہیں، اور وہ آپ دیکھ لیں کہ کتنے کروڑوں بلکہ کروڑوں سے بھی زیادہ کو اربوں میں پڑتا ہوگا خرچہ، اگر سب کا آپ حساب لگائیں۔ اور وہاں پہ وہ سلیکٹڈ کویشچن ہوتے ہیں، وہ ایک کویشچن کرایا جاتا ہے، اس کا پھر جواب تیار ہوتا ہے، اس کے اوپر جناب وہ پھر 1.5 گھنٹے کا جو ہے وہ جواب ہوتا ہے۔
تو کسی دن ایسے ہی آئیں گے اور آگے کہیں گے کہ جناب میں نے یہ بھی ٹھیک کر دیا ہے، وہ بھی ٹھیک کر دیا ہے، سب کچھ ٹھیک کر دیا، لیکن اب میرے پاس اکثریت نہیں ہے، تو لہٰذا میں اب آپ کے پاس آ رہا ہوں، تو مجھے آپ اکثریت دیں، تو لہٰذا جو ہے میں الیکشن میں جو ہے وہ جا رہا ہوں۔ لیکن وہ ہمیں پتہ ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ اس طرح سے بھی اگر یہ آئے گا تو لوگوں کی طرف سے جو ہے وہ اس کو کوئی معافی نہیں ہے۔ اس کا احتساب کا، کرپشن کا بیانیہ جو ہے وہ اب بیچ چوراہے جو ہے نا وہ ہنڈیا جو ہے نا وہ پھٹ چکی ہے، لوگوں پہ عیاں ہو چکا ہے۔ آج تک یہ مجھے بتائیں، یہ کہا کرتے تھے، یہ جو ہمارے سیکٹری انفارمیشن ہے نا، منسٹر انفارمیشن ہے، جو اب دوبارہ جو ہے وہ ڈبو بننے کی کوشش کر رہے ہیں، حالانکہ پیچھے کچھ تھوڑا بہتر ہو گئے تھے، سیریس اور سنجیدہ بات گفتگو کرنے لگے تھے، تو یہ کہا کرتے تھے کہ جی 3000 ارب روپے جو ہے وہ میاں نواز شریف صاحب نے جناب جو ہے وہ انہوں نے کرپشن سے جو ہے وہ لے لیا ہے، تو وہ ہم نے ریکور کرنا ہے۔ یعنی 3000 روپے کرپشن کے الزامات۔ آج یہ بتائیں، چھوڑیں اس بات کو کہ میاں نواز شریف کے اوپر جو کیسز ہیں، میں اس آرگومنٹ میں نہیں جاتا کہ وہ کتنے بے بنیاد ہیں، اور جو ان کو سزا ہوئی ہے، سزا دینے والا اللہ تعالیٰ اسے غریق رحمت کرے اور اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کرے۔ میں اس لیے کہتا ہوں کہ اس نے موت سے پہلے اپنے گناہ کی جو ہے وہ معافی آگے میاں نواز شریف سے مانگی۔ میں نے وہ خود وہ ٹیب جو ہے وہ میں نے دیکھی ہوئی ہے، جس میں وہ کہہ رہا ہے کہ میاں صاحب میں بہت شرمندہ ہوں، کچھ پر تو ایکشن لیا جا